خاتم نبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء سلامتي إمام حجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Yesterday we started our discussion related to the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. These blessings are given to every person. Doesn't matter he's Muslim or he's a non-Muslim, doesn't matter he's believing in Allah or he's not believing in the Lord. These blessings are going to be beneficial at that time, and these blessings are connected with Tawheed, with Allah subhanahu wa ta'ala. But if these blessings are disconnected with shukr, with the shukr al-ni'am, then this blessing will be taking us away from Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing is, there are many means by which Allah is giving us these blessings. Allah never gives a person directly anything. Everything, the rule and regulation that Allah has created on the world, the rules and regulation of the universe that Allah created, God never goes against His rulings. Somebody might be saying that, can God make 2 plus 2 8? If you say yes, that's wrong. If you say no, that's wrong again. If you say yes, it means it's illogical. If you say no, it means God hasn't got that power to do that. So the answer is that, can God make 2 plus 2 8? The answer is, Allah never ever breaks the rules that He has created on the planet. These are the rules that God created. If you add 2 into 2, it's going to be 4. And this is Allah's creation. And He never goes against His own rulings. So in the same way, in the world, whenever Allah wants to give something to any person, He will give him by a means. He never gives him directly. You can't find a child suddenly coming and appear. No, there should be a father. There should be a means of father. There should be a mother. They should be getting married. There should be a period of 9 months. For everything, there's one gradual steps. And in that gradual step, even when we want to get Quran, He did not send the Quran directly. He sends a prophet, and these prophets will be bringing. You are ill, you are not going to be cured immediately. You need to go to the doctor. For everything, there is one wasila. There is one means that Allah subhanahu wa ta'ala has created. But if you want to look at all those blessings with the eyes of a believer, with the eyes of muwahhid, you have to look at those blessings in a way that don't get stuck in those means. For example, Allah created us in a way that there are many things that are going to be curing us. This medicine, this herb is going to be curing you. This is a means of your shifa. This is a means for you to be cured. But don't get stuck in these means. Example is Prophet Moses. Prophet Moses got ill. He asked Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, I am ill. Can you help me?
Allah told Prophet Moses, go and get that specific herb from that specific jungle and take it and put it in the water and boil it, and then that water which is ready, throw the leaves away and drink that water, you will be cured. Prophet Moses did that and he was cured. After a few months he got the same disease and same illness again. Now he's straight up because he knew that God told me, go and use that herb and drink the water of that herb, you'll be cured. So according to that previous knowledge, he straight away went there and he got that herb and placed it in the water, boiled the water, threw the leaves away, and he started drinking the water. The first sip that he had, he felt the pain is increasing. The second sip he had, the pain was increased more. The third one, he threw the glass on the floor and he would not drink more, he was not able to drink more. The pain was killing him. He asked from Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, what's going on? It's the same thing that you told me. It's your formula, your herb, your medicine, I'm using it. Last time I was cured, but this time I'm not cured. Allah replied, because last time when you were ill, before going toward the medicine, you came toward my door, and that medicine was connecting you toward your Lord. But this time you forgot your Lord and you straight away went to that herb. So it means that herb is not taking you toward Allah subhanahu wa ta'ala. You are thinking that painkiller which is killing your pain is that one. No. Who placed that effect in that painkiller? Who placed that effect of curing in that medicine? Who created that medicine in a way to cure your disease? That was Allah subhanahu wa ta'ala. If He had taken that effect from that herb, no matter how many kilo of that herb you use, it's not going to be affecting. All of the world effects which are affecting on human being. Like for example, knife effect is to cut the meat, cut the throat, whatever you put it on it, knife will cut it. But if Allah wants to take that effect of cutting of the knife from the knife, Allah has that energy and that power. Allah took that effect in the incident of Ismail. Ibrahim was trying to cut the neck, but the neck was not being cut. Why? Because that effect of cutting of knife was taken away from the knife. The effect of the fire is to burn people, but when Ibrahim was thrown in it, he was inside the fire, but the effect of burning was taken away from that fire. In the same way, if you see the effect of the water is to drown people, but Allah subhanahu wa ta'ala saved from Prophet Moses from the same water. It doesn't matter what the world's calculation are telling you. If Allah subhanahu wa ta'ala wants to take away that effect from all the means, from all the effects of the world, He's able to take it. If we look at those things with the eyes of Tawheed, if we look at those things with the eyes of Muwahhid, who believes in the Lord, who believes in Allah subhanahu wa ta'ala. So means are the one which are giving you blessings, but means are respected. By many means, by many wasila, you get knowledge. That alim, that scholar is respected. By a means of customer, for example, you are getting money, that customer is respected, but he's not the end and final authority. In the same way, by means you came in this world, they were your parents. They are also respected. They cannot be, we cannot say, oh, they are just a means and the main creator is Allah subhanahu wa ta'ala, forget about them. No. They are that important. They are very important as well. Even if your mother has just given you birth. There was a boy who came that my mother has given me birth and she left me. Some other woman brought me up. Some other woman gave me food. Some other woman gave me milk. Some other woman did everything for me. So shall I keep that mother, think that mother as my mother? Does she has any right on me or not? She just gave me birth. So the scholar replied, all the hadiths, most of the hadiths, we can say, probably all of the hadiths, most of the hadiths, when they talk about parents, when a person came to Imam, he's saying, when a person came to Rasulullah saying that this is my mother, I've taken her several times for Hajj and putting her on my back, and I paid her right? At that time, Imam did not tell him that you did not pay the right of her feeding the milk, you did not raise the right of her serving you. Imam did not talk about any time and any period you came in this world. Rather, Imam told him about that period of time when you were in the womb of your mother. Imam told him that you did not pay even the right of one night when your mother was carrying you in the womb. So even if a mother is not doing anything for the children,
if she's just giving the birth to the child, that is enough for her to not to be forgotten, to be a favored one on a person. Because the Quran is saying, وَقَضَيْنَا, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, we ordered insan. Allah subhanahu wa ta'ala is not saying we ordered the Muslimin. Allah is saying we order the insan, that don't forget to do ahsan to your parents, don't forget to be polite to your parents. And Allah is not saying we ordered Muslimin or mu'mineen, no, we ordered human being. So serving parents, service of parents is not an Islamic issue, it's a human's issue. If you are a human being, if you are not an animal, if you are created, you are walking onto your 2 foot and you can speak, you can see, you can hear, you have been created as human being. You don't really have to be a Muslim to have this feeling. This is why Allah subhanahu wa ta'ala is saying that we ordered a human being to be serving their parents. Parents are our means of to come in this world. And we have to serve them and respect them. But sometimes, many people, they are not able to balance it. And they forget serving their parents as they should be, There was there's a hadith saying, Imam Hussein alayhi salat saying, I heard a voice of a boy who was crying next to the Ka'batullah. It was night, it was a dark night. I heard a voice of a boy, young person was crying. My father Ali ibn Abi Talib told me, Hussein, can you see that, can you hear that voice of a person? He says, yes, I can hear. Go call that guy. Imam Hussein goes and he saw there was a young guy who was holding the cloth, the piece, the ghalaf of Kaaba, and he was crying. Imam told him, my father wants to meet you. He came with Imam, and Ali ibn Abi Talib told him, what's the problem with you? Why you are crying in that manner? He says, Ya Ali, I made a big mistake and I'm crying because of that big mistake I made. What's your mistake? What mistake you made? He says, when I was young, still I'm young, but because at that time when I was a teenager, at that time I was a sinful person. I used to do sins. I never accept what my father used to say. My father was keep advising me to do good, to do good, to do good. But I was all the time keep rejecting him, forgetting him. Finally, he got angry. He slapped me once. When he slapped me, I got angry. And Shaitan whispered me. And Shaitan told me to do that big sin. And I did that big sin. I pushed him. He fell down on the ground. He wanted to stand up. But because he was an elderly person, he did not. And I left the room and I went away. From that day onward, he was upset. And he told me, I will do dua for you. I will do bad but dua. I will do a negative dua for you. And I will ask Allah subhanahu wa ta'ala to punish you. All the time he was upset. One day he decided to go to Hajj. He was sitting on his horse and he was about to depart our village. On the way he said, I'm going to Hajj. I'm going to Baytullah al-Haram. And I will ask Allah subhanahu wa ta'ala to punish you. This young person says, Ya Ali, his words were not finished. I started feeling my shoulder is paralyzing. My entire shoulder was paralyzed. My almost half body was paralyzed from that day. And I was suffering a lot. My father came back from Hajj. I tried a lot to say him sorry, This is why there's hadith saying, be aware of your father's anger and be afraid of your father doing a negative dua for you. It didn't say be aware that your mother would be doing negative dua for you, because the difference between father and mother. Mother would be getting angry quickly, but she would be, because she has a soft heart, she would be very happy quickly. Probably she would say something very angrily at that time, but after 5-10 minutes, when she will calm down, she will come into normal situation. She will hug the same son who did the wrong stuff. But father, he's not going to get angry quickly. He's going to be quiet and quiet and quiet. But when he's going to get angry, he will go on the end and he will do the real dua. And this guy got the same situation. His father got really angry and he did that dua and he was paralyzed. He says, my father came back from Hajj. I told him sorry, but he didn't agree. But finally, when he saw my situation, at the end of the day, I was his son. He told me, alright, next Hajj, we will go together. And in front of Baytullah al-Haram, I will forgive you. Inshallah, Allah will cure you. He says, we made a plan. And Hajj's time arrived. My father was sitting on the camel. I was sitting on the other horse. And we were going on the way. On the way, there was some incident happened. And because of that incident, my father fell down from the camel on the ground. And he died there. And I had no idea what to do. And finally, I had to bury him there.
there, and I came all the way from there to Hajj, and Hajj is finished, Ya Ali, and here I am with that punishment. My father, who was a key for my cure and heal, he's dead, and now I have no idea what to do. At that time, Amir al-Mu'mineen told him, the punishment that you have received is enough for you. You got a lot of punishment because of your sin, but today I will teach you a dua. Ali ibn Abi Talib taught him the dua of mashlul, dua for those people who are paralyzed. Imam wrote him, and he went and took that dua, and Imam told him to recite this dua for a few days. Imam al-Hussein says after 2 to 3 days he came back, and he was very happy that now his health is back. Now his punishment that he was getting because of disrespecting his father, that punishment has gone. So it means if a person is being disrespectful to his father, father's words are so effective. Even doesn't matter it's positive or negative. Another hadith, let me tell you a positive hadith. Du'a'ul ab li ibnihi ka du'a'in nabiyyi li ummatihi. If a father is doing dua for his son, his dua is like the dua of Prophet for his nation. Imagine how powerful is dua of a prophet for his nation. The same power will have if a father is doing dua for his kids, for his children, for his sons, for his daughter. So it means, doesn't matter, even father, there are some categories where it doesn't matter, you are dealing with people, it doesn't matter they are Muslim or they are kafir, you have to deal with them equally. One of them is amanat. When you're taking something trusted, somebody trusts you and he's a non-Muslim, you say, oh, he's non-Muslim, I can eat whatever I want, I can just not return it. No, it doesn't matter he's Muslim or non-Muslim, you have to treat them equally. And in another place where you have to treat them equally are the parents. Even parents are kafir, human beings should be treating them nicely, politely, in a better manner. Even Rasulullah, if Rasulullah is there, like there's a hadith saying there was a young guy who was about to die. He was in sakarat. He was, after a few minutes, his ruh was about to be departing his body. At that time, Rasulullah came on his deathbed and told him, oh young boy, recite La ilaha illallah, recite Muhammad Rasulullah, recite Ali waliullah. But he was not reciting at all. Prophet was keep telling him, but he was not agreeing the Prophet. At that time, Prophet saw a lady, old lady was standing there. Asked from old lady, are you his mother? Yes, I am his mother. Are you upset of your son? Yes, I am upset of my son. Why you are upset? Because he was a bad boy. Rasulullah told him, if you are not going to be forgiving him, he will not be able to recite kalma, and he will depart from this world as a kafir. He will be kafir, not reciting kalma at the time of death. At that time his mother said, alright, Ya Rasulullah, because of you, I am forgiving him. And he was forgiven. At that time Rasulullah told him to recite kalma. He was able to recite shahadatain and kalma. At the end of this story, Sheikh Abbas al-Qummi writes a very important point. He says, even if the Rasulullah, the greatest prophet ever walked on the planet ever, comes at your deathbed and makes you to recite kalma and makes you to recite something nice, if your parents are unhappy, you will not be able to do it. Means you cannot imagine that how powerful is this point that even Rasulullah is becoming kind of shafi' for us. But if father and mother are not happy from us, the shafa'at of Prophet is not going to be at that time that much. The order, the kalam, the order of Prophet will not affect him. So this is how critical is these are those means by which we came into existence. They were the reason and the cause. The main cause was Allah subhanahu wa ta'ala. But they were intermediator, the cause of the middle cause that we came into existence. And because of them we live in this world. Salawat ala Muhammad wa Muhammad. The blessing of parents is that important. That sometimes it doesn't matter the parents are alive or parents are dead. We have to do ihsan for both of them. Who are alive, obviously we know how to do ihsan to them. But who are dead, think about it. Do they have any prayer? Do they have any fast? Do they have any hajj? Do they have any wajib that they were about to be doing, or they should be doing but they did not do it because of any reason? So that is responsibility of them. There's another hadith saying, "Man nadara ila walidayhi nadara maqitin." One who looks at his parents angrily, وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ.
He's looking at his parents angrily, while both of them were zalim, both of them were unjust, both of them were oppressors, and they were being oppressed on this kid. وَنَظَرَ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ. One who looks at his parents angrily while they were unjust. Allah subhanahu wa ta'ala is saying his prayers are not going to be accepted. His salat is not going to be accepted. This is how critical is the situation. You know, sometimes, this is especially for those people who are married, who are wife and who are mother as well. It's quite difficult to keep that balance between wife and mother as well. Because there are many people, you know, either they tend to support their mother and forget about their wife. Oh, my mother is more respected. On the other hand, some people, they go all the way to wife and forgetting about their mother. If you would be able to find anybody who did that balance, give my salam to him, and he's a really good guy. He's done something great. So they are very rarely you will be able to find some person who did that balance, you know, that balance between mother and wife. And there was a scholar who was a student of Irfan. He says, my teacher told me to do this amal, this dua for 40 days, and I was doing. But I was about to see something at the end of this 40 days. But I did not see anything. No result was there. And I was surprised. What is going on? I went to a teacher and I told him this is the story. He says, because obviously teacher of Irfan and teacher who are in mysticism, they know what is the weak point. They just look at the person's face and they know what's his weak point. The teacher told him, you know, that day your wife and your mother were having an argument. He said, yes, I remember. There was a night when his wife and his mother were having an argument. And obviously his mother was wrong and his wife was right. So when they were having argument, he wanted to calm down the argument. He says to mother, come on, finish it, just forget about it. You know, you all the time say that. The mother was quiet, okay, and she did not say anything. He said that day when he just told your mom, come on, finish it, you know, that's all. That is the reason why you are not developing. He says to his teacher, sir, at the same night, I went there and I told sorry to my mother at the beginning of the night when we were having food, this argument was happening. But before going to bed, I felt bad in my heart. So I went straight away to my mother and my mother told me, okay, alright, go. He said, yes, you told her sorry, but she did not have that. And this, your sorry and your words did not affect her in a way that she would be forgiving you 100% by the depth of her heart. And today, go home and kiss the foot of your mother and tell her, I want to beg you sorry, I beg you pardon, I want you to say you sorry because of that incident. He says, first time when I went and I told her sorry because of that incident, she said, alright, okay, go home, okay, go to bed. But this time when I went there and I kissed her foot and I told her sorry, at that time she started crying and she started saying what was in her heart. And she told me, you know, I brought you up and you are my son and you are disrespecting me in front of your wife and all these things. All those things which are in heart, they came in her tongue. And then she ended up saying, forgiving him properly by depth of her heart. He said, at that day onward, when my mother was happy from me, when I started doing that amal again, I came to that conclusion which I was supposed to get in there. Because of a small words sometimes we have in our life, sometimes we have in our social life, we don't think what we are saying and how we are saying, even the manner how we are speaking, the tone of our voice, how we are having, because Quran is saying, وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِهِ. When you come near to them, you know, وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ. Jinah means wings. When you come near them, that don't spread your wings, rather cover up your wings and stand in front of them. Means come humbly and modesty in front of them. That is what Quran is saying about how to be dealing and how to be treating with our parents. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. खुदावंदे मुताल का लाख शुक्र अदा करते हैं। खुदावंदे मुताल ने हमें नेमत विलायत अहल बैत से नवाजा और ये वही विलायत है जिसके बारे में खुदा ने कई मकामात पर जिक्र किया है कि औलियाए खुदा जिनको खुदावंद मुताल विलायत की नेमत देता है उन्हें
وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ ان اختیارات سے دنیا میں جو تصرف لانا چاہیں، دنیا کی عام نیچر میں جو تبدیلی لے کر آنا چاہیں، دنیا میں اپنی اس طاقت کے ذریعے سے کوئی انٹرفیئر کرنا چاہیں نیچر میں، تو وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اختیار ان کو خداوند متعال نے دیا ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس خاندان آل محمد کا بڑا ہو یا بچہ ہو، اور سب کو اپنے اپنے لیول کا، اپنے اپنے اندازے کی ولایت خداوند متعال نے عطا کر دی ہے۔ آپ نے کل مولا علی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں سنا، آج ایک دوسری نماز کے بارے میں سن لیں کہ رسول اللہ مدینے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور مسلمان رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، دروازہ کھلا اور ایک کم سن بچہ نکلا، اور اس بچے کا نام تاریخ نے حسین ابن علی کہا ہے، اور وہ صفوں کو پار کرتا ہوا چلا گیا۔ میں کہوں گا یہ حسین جا رہے ہیں یا نبی معراج میں ایک آسمان سے دوسری آسمان سے گزر رہے ہیں، یا حسین صفوں سے گزر رہے ہیں۔ رسول ایک فلک سے دوسرے فلک پہ گئے، دوسرے فلک سے تیسرے فلک پہ گئے، ادھر حسین ایک صف سے دوسری صف سے گزرے، دوسری سے تیسری صف سے گزر گئے، وہاں رسول عرش پر پہنچے، یہاں حضرت امام حسین مصلی نبی پر پہنچے، وہاں نہ رسول اللہ عرش پر رکے ہیں، یہاں نہ حسین مصلی پر رکے ہیں، وہاں رسول نے عرش پر قدم رکھ دیا، یہاں حسین نے مصلی پر قدم رکھ دیا اور پشت رسالت پہ سوار ہو گئے۔ وہ جیسے حسین پشت نبی پر سوار ہوئے ہیں، خدا نے جبریل کو حکم دے دیا، جبریل میرا پیغام لے کر جاؤ۔ جبریل پیغام لے کر آیا، رسول اللہ سے کہا خدا آپ کو درود اور سلام بھیج رہا ہے، اور خدا کا پیغام یہ ہے جب تک حسین خود سے نہیں اتر جاتے، جب تک حسین خود سے نہیں اتر جاتے، جب تک حسین خود سے نہیں اتر جاتے، یا رسول اللہ آپ سجدے کو طول دیتے رہیے۔ عزیزان محترم، مسجد کا ماحول عجیب دیکھنے والا تھا کہ تمام نمازی بھی سجدے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول سجدے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اسی لیے سجدے میں ہے کہ حسین پشت پہ سوار ہے، جماعت رسول کی تابع، اور رسول حسین کی وجہ سے سجدے میں ہے، اور رسول مشیت کے تابع، اور مشیت انتظار حسین میں ہے۔ یہ ہے مقام حسین، مقام حسین ابن علی، کہ گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی، گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، گر دل میں قدوت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی، وہ دوزخ اس سمت ہے اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ یہ حسین ابن علی تھے جن کو خداوند متعال نے اتنا عظیم مقام دیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے جنہیں خداوند متعال ولایت دیتا ہے وہ عصمت کا بلند ترین مقام دے دیتا ہے کہ جس میں آپ گناہ تو دور کی بات ہے، کوئی سہو اور خطا کا بھی امکان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی انبیاء رسول اللہ سے ہٹ کر تقریباً تمام انبیاء نے کوئی نہ کوئی ترک اولا کیا ہے کہ جو بہتر تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہر نبی کو اس حساب سے کوئی نہ کوئی سزا دی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ سے پہلے تک ہر نبی نے، وہ بھی معصوم ہے، انبیاء ہمارے 14 معصومین بھی معصوم ہیں، مگر ان کی عصمت اور 14 معصومین کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ ان کی عصمت اور 14 معصومین کی عصمت میں فرق آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ انبیاء، دوسرے انبیاء وہی کرتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے، مگر اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اتنا فرق ہے۔ اور یہی فرق آپ کو سورہ یاسین میں بھی ملے گا، یہ فرق آپ کو کئی جگہ پر تاریخ اٹھا سورہ یوسف میں ملے گا، اور ایک مقام پر یہ مقام حضرت یوسف کو خداوند متعال نے عطا کیا کہ جب حضرت یوسف قید میں ہیں تو لوگوں نے آ کے کہا اے یوسف نبی اللہ، ہمارے ہم نے سنا ہے آپ تعبیر بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ میری تعبیر کر لیجئے۔ کہا بتاؤ تمہارے کیا خواب ہے؟
تب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اسے کوئی شربت وغیرہ پلا رہا ہوں انگور کا. تو حضرت یوسف نے کہا تمہیں رہائی ملے گی اور تم بادشاہ کے قریبی نوکر بن جاؤ گے اور تم اس کے سیکرٹری ہو جاؤ گے اور تمہیں شربت پلاؤ گے. وہ خوش ہو گیا. ساتھ میں ایک شرارتی جسے کہا جائے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں بھی تھوڑی کامیڈی کر دوں. کہا یا نبی اللہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے فلاں فلاں ایسا خواب دیکھا ہے. تو حضرت یوسف نے کہا تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں آزادی نہیں ملے گی, تم پہ تمہارے لیے موت کی سزا آئے گی اور تمہیں لٹکا دیا جائے گا سولی پر. اس نے کہا یا نبی اللہ نہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ تو سب ویسے ہی مذاق کر رہا تھا. نبی اللہ نے کہا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہیں دیکھا, اب تو وہی ہو کر رہے گا جو ہم نے کہہ دیا ہے. عزیزان محترم شب عید ہے, حسن اور حسین اماں کے پاس آتے ہیں. اماں بچوں نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں, ہمارا لباس کہاں ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں لباس درزی کے پاس ہیں. جیسے سیدہ کی زبان سے یہ جملے نکلیں اللہ نے جبریل کو حکم دے دیا اے جبریل امین جنت کا لباس لے کر در بطول پہ چلے جاؤ, اور اس دفعہ یہ نہ کہنا کہ میں جبریل امین آیا ہوں, یہ نہ کہنا فرشتوں کا سردار آیا ہوں, یہ کہنا کہ حسنین کا درزی آ گیا. یہ مقام ہے ان کا کہ جب وہ کہتے ہیں وہ چیز صداقت میں تبدیل ہو جاتی ہے, وہ چیز سچائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی سچائی ان کا طواف کر رہی ہے, خوبی اور فضیلتیں گھر ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہم کدھر جائیں, کون صداقت کا گھر ہے, کون سچائی کا گھر ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند متعال نے حضرت آدم کا ترک اولا ہوا, حضرت آدم کو خداوند متعال نے یہ کہا کہ آدم دنیا کی طرف چلے جاؤ. اچھا آدم جانے لگے. آدم جنت کا لباس ادھر اتارو اور دنیا کا لباس پہن کے جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ مثال کے طور پہ ہم رہ رہے ہیں اپنے ہمارے کسی سلطان بھائی کے گھر میں. اب سلطان بھائی نے مثال کے طور پہ مجھے ایک شیروانی دے دی اور میں روز پہن کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلطان بھائی کی یہ شیروانی ہے جو مولانا پہن رہے ہیں. خیر ہماری سائز تو نہیں لگے گی مگر پھر بھی مثال کے طور پہ کہ ان کی میں شیروانی پہن رہا ہوں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو کسی دن خدا نخواستہ ان کا میرے سے جھگڑا ہو گیا اور میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں, تو بیچ مجمع میں انہوں نے مجھے کہہ دیا مولانا میری شیروانی اتار کے دے دیجئے. تو لوگ کہیں گے یہ کیسے کیا؟ تو جی اچھی بات نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے آپ کی شیروانی تھی, آپ نے مولانا صاحب کو دی تھی, گھر جا کے لے لینا. بیچ مجمع میں کہہ رہے ہو کہ میری شیروانی اتار کے دے دیجئے, آپ سے میرا جھگڑا ہو گیا, میں آپ سے ناراض ہوں. تو ساری دنیا کہے گی یہ بات تو اچھی نہیں. اب خداوند متعال حضرت آدم سے ترک اولا ہو گیا. آدم جا رہے ہو دنیا کی طرف, نکال دیا پہلے تو جنت سے, جاؤ دنیا کی طرف. اچھا جا رہے ہو تو یہ کپڑے بھی ادھر سے اتار دو اور دنیا کے کپڑے پہن لو. خدا سے کہیں گے خدایا آدم سے ترک اولا ہو گیا, چلے کپڑے لینے تھے, کیا حرج ہے, ایک جوڑا تو ہے, جنت تیری جنت کی کوئی کمی نہیں ہے, تیری جنت سے کیا کم ہو جائے گا, تیری جنت بے نہایت ہے. خدا کی آواز آئے گی ہم کسی کے لیے جنت کا قانون نہیں بدلیں گے. جنت کا قانون یہی ہے کہ یہاں کا لباس ادھر رہے گا اور وہاں کا لباس ادھر رہے گا. ہم قانون جنت کو حضرت آدم کے لیے نہیں بدلیں گے. اب ہم سوال یہ کریں گے خدا سے, خدایا تو نے حضرت آدم کے لیے جنت کا قانون تو نہیں بدلا, مگر جبریل امین جنت کا لباس لے کر در سیدہ پر کیسے پہنچے ہیں؟ یہاں پہ دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں, یا تو سیدہ کی خاطر خدا نے قانون جنت کو بدل دیا, یا تو جہاں اہل بیت رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے. جہاں ہستیاں رہتی ہیں وہ جگہ در حقیقت جنت ہوتی ہے. کہ وہ سلیمان کا محل تھا, یہ ہے زہرا کا مکان. وہ سلیمان کا محل تھا, یہ ہے زہرا کا مکان. اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں. وہ سلیمان کا محل تھا, یہ ہے زہرا کا مکان. اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں. تو گھر میں داخل ہو جائیں معصومہ کی اجازت کے بغیر, اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ در ہے کہ جہاں اگر ملک الموت بھی آئے گا تو اجازت لے کر آئے گا. تو یہ ہستیاں ہیں جن کو خدا نے کیا دیا؟ ولایت کا نور عطا کر دیا ہے. اور اگر وہ ہستیاں اس ولایت کے نور کو لے کر کیوں آئیں؟ تاکہ دنیا والوں کو بھی جتنی جس کی ظرف ہے, جتنی جس میں کیپیسٹی ہے, اس ولایت کے دریاؤں میں سے ایک قطرہ لے لے اور اس سے اپنی زندگی کو پر نور بنا دیں. اب ہم اس ولایت کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے, اس ولایت کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے, ابتدا کہاں سے ہوئے گی؟ کل ایک نقطے کی طرف اشارہ ہوا کہ ہم طہارت ہی سے ابتدا کر سکتے ہیں.
اور ایک طہارت ظاہری نجاست سے طہارت، پھر اس سے اور آگے والی طہارت وضو کی طہارت ہے کہ انسان اگر 24 گھنٹے وضو سے رہے خود بخود، جو حضور پاک نے فرمایا دم علی الطہارہ، کہ طہارت میں ہمیشہ دوام کے ساتھ اپنی اس طہارت پہ باقی رہ، اور خداوند متعال تمہیں وہ نعمت عطا کرے گا. کیونکہ انسان جب عقل، اور خصوصاً جس کو خداوند متعال ولایت دے گا، اس سے پہلے کہ دوسرے نقطے کی طرف ہم جاؤں، یہ بھی بات بتاتا چلا جاؤں، خداوند متعال جس کو ولایت کا نور عطا کرے گا تو اس کی عقل بھی بلند ہو جائے گی. پھر اس کے سوچنے کا انداز یہ نہیں ہوگا جو عام لوگوں کا انداز ہوگا. کیونکہ اگر دیکھنا ہے کہ ایک انسان کی قیمت کیا ہے تو پہلے دیکھیے کہ اس کی خواہشات کیا ہیں. آپ کی خواہشات آپ کے دل کا سلطان ہے، آپ کے دل پر بادشاہی آپ کی خواہشات کی ہے. جو جتنی چھوٹی آپ کی خواہشات ہوں گی اتنی کم آپ کی قیمت ہوگی، جتنی بڑی آپ کی خواہشات ہوں گی اتنی زیادہ آپ کی ویلیو اور قیمت ہوگی. اب یہ تو ہر انسان کے دل کی بات ہے. اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ میری خواہشات کیا ہیں، میں کیا طلب کرتا ہوں، میری تمنا کیا ہے، میری طلب کیا ہے. اگر انسان کی عقل بلند ہوگی پھر خدا سے، اہل بیت سے صرف روٹی کپڑا مکان نہیں مانگے گا، پھر کچھ بلند چیز مانگے گا اہل بیت سے. ہاں یعنی کیونکہ یہ چیزیں کہ اہل بیت دیتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اہل بیت سے نہ مانگے، ضرور مانگے. کیوں؟ کیونکہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگو، میں تجھے دوں گا. یہ چیز اچھی ہے، مگر ہماری گہری خواہشات، اصل خواہشات کیا ہونی چاہیے. دنیا بھی رزق تو مانگ لے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر آپ دیکھ لیں دعائیں اٹھا کر دیکھ لیجئے صحیفہ سجادیہ کی تمام دعائیں دیکھ لیں، ان میں کیا مانگ رہے ہیں خداوند متعال سے. جو عقل جس کی کمال پر پہنچتی ہے اور جو ولایت کے نور کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ خدایا مجھے گاڑی دے دے، خدایا مجھے بڑا گھر دے دے. وہ ضرور شاید کہے گا، مگر اصل اس کی خواہش یہ نہیں ہوگی. اس کی خواہش یہی ہوگی. لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ قبلہ اہل بیت سے آگے پوچھتے تھے مولا میں کیا کروں کہ میرا فشار قبر مجھے نہ دیکھنا پڑے. ہم نے شاید اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. یعنی وہ اس طرح کی دعا ہوتی تھی، میں کیا کروں کہ مجھے قبر کا خوف نہ ہو، میں کیا کروں سفر آخرت میرا آسان ہو جائے، جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں 50 لاکھ سال کا سفر ہے، وہ سفر میرا کیسے آسان ہو جائے. اس وقت انسان کی دعاؤں کا انداز اور ہو جائے گا. سید علی قاضی سے کسی نے پوچھا کہ آغا موت سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. سید علی قاضی وہ عالم تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے صدر اسلام، یعنی ابتدا اسلام سے لے کر انبیاء اور اولیاء اور اماموں سے ہٹ کر کوئی پرسنالٹی اتنی ایسی نہیں تھی جس کو خداوند متعال نے اتنی بلند ولایت عطا کی ہو. اور عظیم پرسنالٹی تھی سید علی قاضی، کہ عجیب حیرت آور پرسنالٹی تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، مجھے آپ بتا دیجئے کیا کروں. تو آپ سید علی قاضی نے کہا زیارت عاشورہ زیادہ پڑھو، زیارت عاشورہ زیادہ پڑھو. اس سے کہا قبلہ اس میں تو کوئی موت کا ذکر نہیں. تو اس سے پوچھا تم سجدے میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا یہی پڑھتا ہوں اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی. پھر کہا اگلا جملہ کیا پڑھتے ہو؟ کہا یہ پڑھتا ہوں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یعنی خدایا مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما انٹری کے وقت ہے، یعنی ورود داخل ہوتے ہوئے مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما. یہ ورود، یہ داخلہ قبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تم جو زیارت عاشورہ پڑھو گے خود بخود تمہاری موت کا خوف بھی کم ہو جائے گا، قبر کا خوف بھی کم ہو جائے گا. تو اب یہ سید علی قاضی کون تھے جنہوں نے اس ولایت کا قطرہ لیا، مگر کیا بن گئے عجیب پرسنالٹی. کہ امام خمینی کو سید علی قاضی، دیکھیے عجیب بات ہے، اس سے پہلے کہ یہ سید علی قاضی کا واقعہ بتاؤں یہ بھی بتاتا چلے جاؤں کہ حدیث میں ہے کہ دنیا ایسی ہے جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے، یہ حدیث کے جملے ہیں، جو دنیا کی طرف بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے، جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ حدیث ہے امام کی، کلیئر کر. اب اسی حدیث کو آپ رکھیں اور امام خمینی جیسی پرسنالٹی یا سید علی قاضی جیسی پرسنالٹی کو دیکھیں. امام خمینی وہ تھے جن کے بارے میں سید علی قاضی نے دیکھا ایک دفعہ امام خمینی اپنے جیب سے کچھ ایرانی کرنسی نکال رہے تھے، کسی کو دے رہے تھے. تو اس وقت شاہ کا زمانہ تھا، امام خمینی بھی جوان تھے. تو امام خمینی کو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اسی کرنسی پہ ایک دن تمہاری
تمہاری تصویریں ہوں گی. تو سید علی قاضی سے وہ کہتے ہیں قبلہ آپ پھر سے وہی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں, چھوڑیے آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں. یعنی سید علی قاضی اکثر پیشگوئیاں کرتے رہتے اور ان کی پیشگوئیاں بڑی مشہور ہیں. ان کے شاگرد ادھر آئے تھے, کوئی 2-4 دن پہلے گئے ہیں, سڈنی آئے, پھر ایڈلیڈ میں ہمارے ساتھ تھے, ان کے شاگرد خیر ان پہ اگر مقابلہ کبھی گفتگو ہوئے گی. تو سید علی قاضی نے جیسے کہا کہ آپ کی تصویر ہوئے گی, میں دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ. خیر امام خمینی کئی سالوں گزرے, 20-30 سال گزرے, انقلاب آیا, اور جب تک امام خمینی زندہ تھے امام خمینی نے اجازت نہیں دی کہ میری شکل کسی پیسے اور نوٹ پہ چھپے. اور جب امام خمینی دنیا سے گئے ہیں تو ایران گورنمنٹ نے ارادہ کیا کہ ان کی تصویر کو تمام پیسوں پہ چھپا دیا جائے. یعنی جو پیشگوئی سید علی قاضی نے کی تھی نہ اس کو سید علی قاضی دیکھ سکے کیونکہ وہ پہلے سے ہی دنیا سے چلے گئے تھے, نہ امام خمینی نے دیکھا کیونکہ انہوں نے روک کے رکھا تھا. اور ساری تصویروں پر, سارے پیسوں پر امام خمینی کی تصویر چھپنے کی ریزن کیا ہے؟ اصل میں آپ 30 سال پہلے چلے جائیں جب امام خمینی انقلاب لا رہے تھے. اب دیکھیے دنیا سے جو بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. امام خمینی جب انقلاب لا رہے تھے شاہ نے یہ کہا تھا جس کے پاس خمینی کی تصویر ہوگی اس کو مار ڈال دیا جائے گا, اس کو سزا ہوگی, اس کو جیل ہوگی. یعنی شاہ نے امام خمینی کی تصویر پر پابندی لگا دی تھی. اور خدا نے بھی پلٹ کے کہا تو خدا سے مقابلہ کرنے چاہتا ہے, میں اس مجتہد کی اتنی تصویریں چھپا دوں گا کہ دنیا میں کسی مجتہد کی اتنی تصویریں نہیں چھپی ہے, نہ کسی شیخ مفید کی, کسی کی مجتہد کی اتنی تصویر نہیں چھپی جتنی امام خمینی کی چھپی. ویسے ہر پیسے پہ. تو مقصد یہ وہ ہستیاں تھیں سید علی قاضی جیسی کہ اس بلند مقام پر پہنچے اور انہوں نے کچھ ولایت سے حاصل کیا. کیسے؟ ابتدا اس وقت سے ہوئی جب اپنے عقل کو بلند دے گئے. اپنی جو ہماری روٹین پہ ہم چیزیں کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اپنی عادت سے پہلے اپنے آپ کو نکالے. یعنی کئی چیزیں ہم اچھی بھی ہوں تو ٹھیک ہے, مگر ذرا اپنی عادت سے جب انسان نکلے گا اپنی عقل کو بلند لائے گا. یعنی عادت یعنی کیا؟ یعنی جو چیز روٹین والی ہے اسی میں ہی وہ سوچتے ہیں, اسی میں ہی وہ عقل استعمال کرتے ہیں. ہمارے لیے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے عقل کو. عقل جب بلند ہو جائے گی پھر انسان کا اپنے ایک نشانی یہ ہے کہ مانگ کیا رہا ہے. دیکھیں جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک بندہ تھا, بڑی عبادتیں کی, فرشتے نے اسے کہا کہ تمہاری 3 دعائیں قبول کرتے ہیں, بتاؤ تمہیں کیا مانگنا ہے. یہ مومن تھا مگر عقل نہیں تھی, کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کی ابتدا میں ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, اور آخر میں جملہ ہے ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل رکھتے. یعنی ایمان والا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے یا کم عقل ہے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں شاید عبادت بڑی کرتے ہوں گے مگر عقل کا لیول بہت نیچے ہے. اور جس نے ولایت کی گہرائی میں گیا کہا کہ سلمان کے عقل کا لیول ایمان کا بھی 10 ہے تو عقل بھی 10 ہے. تو اب اس عبادت گزار نے بڑی عبادت کی, کہا تمہاری 2-3 حاجتیں قبول کرتے ہیں. فرشتے نے کہا سوچا اسے کیا کر, کہا میری بیوی جو ہے نا دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ہو جائے. اب جتنی اس کی عقل تھی اس نے یہ مانگ لی. اب بیوی تو خوبصورت ہو گئی تو اسے نقصان یا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ بیوی نے اس کو توجہ دینا ہی چھوڑ کہ تم کہاں ہم کہاں, ڈیزرو ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کو, پیچھے ہٹ اس کو ہٹا رہے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ باہر لوگ اس کو جھانک کے دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی اس کی غیرت گوارا نہیں کرے. غصہ آیا بڑا, اس نے کہا ایسے کر لیتا ہوں, ابھی 2 دعائیں تو باقی ہیں, ایک دعا پھر سے یوز کرتا ہوں کہ میری بیوی سب سے بد شکل ترین خاتون ہو جائے پوری دنیا کی. وہ پھر سے اور پرابلم ہو گیا کہ آ رہی ہے, چیخ رہی ہے, شیشے توڑ رہی ہے, نہ کھانا پک رہا ہے, نہ کیا ہو رہا ہے, نہ کیا ہو رہا ہے, آئینے توڑ رہی ہے گھر کے. تو یہ بیچارہ پریشان, تو گھر کا نظام درم برم ہو گیا کہ بس ایک ہی حاجت بچی ہے میری, اس میں اس کو یوز کر لیتا ہوں, میری بیوی ویسی ہی ہو جائے جیسی پہلے تھی, وہی صحیح ہو جائے گا, میری روٹین جو ہے واپس اسی پہ آ جاؤں گا اپنی لائف پہ. یعنی اس کے پاس عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے مگر اس نے ایمان تو حاصل کر لیا تھا مگر عقل کو ڈیولپ نہیں کیا تھا. تو اس کی حاجتوں اور اس کی دعاؤں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی عقل کتنی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے, کیا چاہتا ہے خدا سے. ہم دیکھیے زیارت کے لیے جاتے ہیں, کتنے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا تھا ایسا تھا. تو یا ایک صاحب حج سے واپس آئے کہنے کہ مسجد نبی میں اتنے اسپیکر لگے ہوئے تھے, 723 اسپیکر تھے. ہم نے کہا آپ مسجد نبی پہ گئے اور 723 اسپیکر گننے میں ہی اپنا ٹائم صرف کر دیا ہے, جبکہ اتنی عظیم جگہ پہ آپ گئے ہیں, ادھر دعا پڑھیں, زیارت پڑھیں. یا ہم ابھی اربعین آئے گا, لوگ ادھر جاتے ہیں, چنے کشمش بادام پستے یہ چیزیں لے کر آتے ہیں. وہ تو آسٹریلیا میں بھی ملتے ہیں چنے کشمش, جو اس چیز کو دیں گے کھائے گا, ایک ڈکار لگائے گا, تھینک یو شکریہ آپ کو, خدا حافظ, بات ختم. اتنا ہی ہونا ہے آپ نے اگر چنے کشمش لانے. ہاں جانا ہے تو ایک تبرکن سجدگاہ کربلا لے کر آ جائیں, خاک کربلا لائیں, تصویر کربلا لائیں, کفن لے کر آئیں, کوئی زیارت نامہ لے کر آئیں, کوئی دعاؤں کی کتاب لے کر آئیں, کوئی قرآن لے کر آئیں. جب تک وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا. انسان یعنی جس کی عقل بلند ہوئے گی اس کی مانگنے والی چیزیں بھی بلند ہوئیں گی. کہ آیت اللہ
نخودگی جیسے بلند ہستیاں جو اہل بیت سے کیا کیا مانگتے تھے. آیت اللہ نخودگی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایسی ہستی تھی جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب جیسے ہم سفر پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں ہر سفر میں یہ کریں, ہر سفر میں کر سکتے تو بہتر ہے کہ جب بھی زیارتی سفر کے لیے جائیں, کچھ علماء کہتے ہیں ایٹ لیسٹ پہلے سفر, ہر سفر کو نہیں کر سکتے, تو پہلے سفر میں کوئی مادی چیز یعنی کپڑا لباس وغیرہ نہ لیں ادھر سے, آپ کربلا سے یا ایران سے کہیں سے, کہ کیوں, تاکہ آپ کا سفر پیور مولا کے لیے ہو. بائی دا وے یہ شاپنگ نہ ہو کہ ہم بائی دا وے شاپنگ بھی ہو رہی ہے, ہاں بعد میں چلو کرنا چاہیں, کم از کم پہلے سفر میں کم از کم نہ کریں. یہ تاکید کرتے ہیں کچھ اساتذہ. اس کی اگر سمجھنا ہے تو آغا نخودگی اصفہانی کہ جب ان کو بیوی نے کہا کہ جاؤ, وہ ان کا گھر جو تھا نجف سے دور تھا, اب بیوی نے کہا کہ جاؤ, ان کا گھر مشہد سے دور تھا اور مشہد سے 2 کلومیٹر دور تھا, تو وہ جاتے تھے اور زیارت کر کے پلٹتے تھے. بیوی نے کہا کہ اس دفعہ جا رہے ہو تو واپسی میں چپل بھی لے کر آنا, چپل جوتیاں لے کر آنا. یہ جاتے ہیں جوتی لے کر, پھر 2 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. بیوی کہتی ہے زیارت کر کے آ گئے, ابھی تو جلدی آ گئے, عموماً آپ شام کو آتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں جو امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اس میں مٹیریل اور مادی چیزوں کو شریک نہیں کرنا چاہ رہا, تمہاری جوتیاں تم کو دے دی, اب پھر سے جا رہا ہوں زیارت امام رضا کے لیے. یعنی اپنی زیارت کو مجھے خالص رکھنا ہے, ہر دفعہ نہیں کر سکتے, کم از کم ایک دفعہ ضرور یہ کام کیجئے کہ اپنی زیارت کو ہم خالص رکھیں 40 میں, کہ 40 میں لوگ جاتے ہیں وہ چیز حاصل کریں جو مانوی سفر میں حاصل ہونا ہے, کہ نہیں 40 ہمارا سوائے سیلفیوں کے اور انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ اور یہ اسی پہ گزر جاتا ہے کہ میں یہاں پہنچاؤں, میں یہاں پہنچاؤں, میں یہاں جا رہا ہوں, جبکہ اس سے ہمیں مانوی چیز حاصل کرنی ہے. عقل ہماری جب بلند ہوئے گی تو ہم وہ مانوی نکات اہل بیت سے حاصل کریں گے, وہ اصل چیز حاصل کریں گے جو امام حسین کی محبت ہے. جب نوجوانوں کا کاروان جا رہا تھا, استاد کاروان نے کہا کہ حسین ابن علی کی گنبد پہ جب نظر پڑی پہلی مرتبہ تو جو بھی دعا مانگو گے تو وہ تمہاری قبول ہو جائے گی. تو بچوں نے اپنے پلان میں, نوجوان لڑکے تھے, اپنے پلان بنا دیے. کسی نے کہا میں شادی مانگوں گا, کسی نے کہا میں گھر مانگوں گا, کسی نے کہا میں جاب مانگوں گا, کسی نے کہا پیسے مانگوں گا, کسی نے کہا ماں کی شفا مانگوں گا, کسی نے کیا 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 کہا. اور جب پہلی زیارت کر کے واپس آئے تو ایک مرتبہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ تم نے کیا مانگا؟ میں نے 3 چیزیں مانگی, گھر مانگا, پیسہ مانگا, شادی مانگی. دوسرے نے کہا میں نے جاب مانگی, ڈگری مانگی, وغیرہ مانگی, کامیابی مانگی. ایک لڑکا تھا اس سے کھڑا ہوا تھا, اس سے پوچھا تم نے کیا مانگا؟ اس نے کہا میں نے 3 چیزیں بھی, میں نے بھی 3 چیزیں مانگی. تم نے کیا 3 چیزیں مانگی؟ میں نے پہلی چیز یہ تھی کہ مجھے حسین ابن علی مل جائے, دوسری دعا یہ تھی کہ حسین ابن علی مل جائے, تیسری دعا یہ تھی کہ مجھے حسین ابن علی مل جائے. ہنس کے بچوں نے کہا تم نے ایک دعا تو صحیح کی, دوسری 2 دعائیں تم نے ضائع کر دی. ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے, اس نے کہا صحیح اسی نے دعا کی ہے جسے حسین مل گئی اسے ہر شے مل گئی, جسے 100 مل گیا اسے 99 مل گیا, 70 مل گیا, 50 مل گیا, جسے آخری چیز مل گئی نیچے والی ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں. اگر انسان یہ گہریت کرے تو خداوند متعال بھی اسے وہ چیز عطا کرے گا. مانگنے کا طریقہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بارد کے صلوات امام سے سیکھیں. ائمہ دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں خدا سے کہ اللہم اے خدا انی اسألک بکمالک بجمالک باجملہ وکل جمالک جمیلہ. عجیب, خدایا میں تیرا تجھ سے جمال مانگتا ہوں وہ بھی سارا کا سارا. خدایا میں تجھ سے تیرا کمال مانگتا ہوں وہ بھی سارا کا سارا. خدایا میں تجھ سے تیری عظمت مانگتا ہوں وہ بھی ساری کی ساری. خدایا میں تجھ سے تیری سخاوت مانگتا ہوں وہ بھی ساری کی ساری. خدایا میں تجھ سے تیرا کرم مانگتا ہوں وہ بھی سارا کا سارا. اے مومن کہ تو خدا بننے کی طاقت میں, خدا بننے کی سوچوں میں نہیں, خدا بننے کی سوچوں میں نہیں ہے. اپنی اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ چیز مانگ جو دنیا والے تجھے نہیں دے سکتے. ویسے تو ہر چیز ہی خدا دے رہا ہے. وہ عظیم چیز مانگ جس سے تمہاری عقل کا پتہ چلے. عقل انسان ایسے اس کے عقل کا پتہ چلتا ہے. ہماری عقل بلوغ تک نہیں پہنچی. عقل بالغ کسے کہتے ہیں؟ بچہ 14-9 میں لڑکی بالغ ہو جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ جسمانی بلوغ. جسمانی بلوغ تو مل جاتا ہے, لڑکا جوان ہو گیا, مگر ذہنی اور عقلی بلوغ اور چیز ہے. لوگ شاید 30 سال کا ہو گیا بندہ, 40 سال کا ہو گیا ہے, عقل نابالغ ہے. عقل
کو کیسے نابالغ کریں. آپ دیکھیے بچے کو دو چیزیں سامنے رکھیں گے, بیٹا چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے, وہ کہے گا مجھے چاکلیٹ چاہیے. مجھے بیوی سے کیا ہے, کیونکہ وہ عقل نابالغ ہے. مگر یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس وقت چاکلیٹ کو ٹھوکر مار کے کہے گا بابا میری شادی کرا دے جلدی. تو اب اس کا جسم بالغ ہو گیا ہے. مگر آئیے عقل کیسے بالغ ہوگی؟ عقل جب انسان کی بالغ ہوگی اس وقت اہل بیت سے جو چیزیں مانگنا کی ضرورت ہے وہی مانگے گا اہل بیت سے, جو اس کی آخرت کے. علماء اکثر دعا کرتے ہیں, اکثر والد صاحب اینڈ میں دعا یہی کرتے ہیں کہ اچھی دعا ہے, بہت عظیم دعا ہے کہ خدایا اگر ہماری ایک دعا اس دنیا میں قبول کرے تو آخرت میں ہم زیادہ محتاج ہیں, ہماری وہاں بے شمار دعائیں قبول کر. وہاں پہ برزخ میں پھنس گئے کون قبول کرے گا؟ یعنی اس برزخ کی دعاؤں کا پلان ابھی سے بنا لیں کہ وہاں میری کتنی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہوگی. 1-2 سال کے سفر کی تو بات نہیں, 70-80-100 سال کی تو بات نہیں, بقول ائمہ معصومین کے 50 لاکھ سال کا سفر ہے. تو مجھے وہاں کے لیے بھی دعاؤں کو منوانا ہے. وہاں بھی یہ خدا ہے, ادھر ہی جو خدا ہے ادھر بھی وہی خدا ہے. دعا کروں گا خدا ادھر ہی میری مشکل حل کر سکتا ہے, تو ادھر کے سفر کے لیے بھی میں تیاری کروں. تو اب دیکھیے جب انسان کی عقل بالغ ہو جائے گی پھر اس کو لذت عبادت ملنے لگے گی. جب علامہ امینی سے کسی نے اعتراض کیا, علامہ امینی جنہوں نے صرف ایک کتاب من کنت مولا کی حدیث پر 10 جلدہ کتاب لکھی اور لکھنؤ تک گئے, ان کی کمر جھک گئی, اور وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں اس کا گریبان پکڑوں گا جس نے مولا کا حق کھایا تھا کہ کم بخت تیری وجہ سے مجھے اتنی محنت کرنی پڑ گئی. ایک حدیث کو پروف کرتے کرتے 10 جلدہ کتابیں میں نے لکھ لی. اور ملتا ہے کہ علامہ امینی کو جب کسی نے خواب میں دیکھا, قیامت کا میدان تھا اور سب حوض کوثر کی طرف جا رہے تھے اور سب کو جام کوثر امیر المومنین پلا رہے تھے, مگر جب علامہ امینی کی باری آئی تو جام کوثر ہٹا دیا. مولا نے خود اپنے چلو میں پانی لیا اور کہا بسم اللہ امینی, تمہیں علی اپنے ہاتھوں سے خود پلائیں گے. یہ امینی کا مقام تھا, علامہ امینی. تو اب یہی علامہ امینی کو کسی نے اعتراض کیا کہ کیسے ممکن ہے 1000 رکعت نمازیں علی پڑھ لیں. تو اس علامہ علی امینی نے کہا کیوں؟ اس نے کیلکولیشن کر کے بتایا کہ بھائی اتنی راتیں ہیں 12 گھنٹے اور اتنے منٹ ہوئیں گے, اور اس کو ٹائمز بائی اتنا کریں تو ہو ہی نہیں سکتا ایک رات میں بندہ 1000 رکعت نماز پڑھ لے. علامہ امینی نے کہا چلو تم مولا علی کی بات کرتے ہو, ہم خود تم کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں. تو اب کہا کیسے؟ ہم خود نماز پڑھیں گے. علامہ امینی اور آیت اللہ خوئی پڑھنے لگے. اس روایت کو نقل کرنے والے آیت اللہ مروارید ہیں کا نجف اشرف میں, روزہ ابی تعالی حضرت امیر المومنین میں. یہ دونوں بزرگ ہستیاں آیت اللہ خوئی اور علامہ امینی کھڑے ہوئے اور رات کے شروع ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ کر اپنی 2 رکعت جتنی رکعت نمازیں شروع کر دیں, اور آغائے خوئی 700 پر جا کے کھڑے ہو گئے. وہ تھک گئے, آگے نہیں جا سکے, اور علامہ امینی 1000 تک اس کو لے کر گئے اور نماز ختم کر کے بتایا اے منکر فضیلت علی, تم ہر چیز کو دنیاوی نگاہوں سے دیکھ کر 2+2 کر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر رہے ہو. خدا نے ایک چیز کا نام رکھا ہے برکت. خدا نے ہمیں برکت عطا کی. ہم جو غلام علی ہیں ایک رات میں 1000 پڑھ سکتے ہیں, وہ تو علی ہیں جو زین کے ایک طرف سے دوسری طرف آ کر قرآن ختم کر دیتے تھے. وہ تو علی ہیں. ہم جیسا معمولی گنہگار بندہ بھی 1000 پڑھ لیتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے علی نے جو ایک رات میں 1000 پڑھی ہیں, اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے مولا نے اس رات میں غریبوں کی الگ سے مدد کی, یتیموں کی الگ سے مدد کی, اور 1000 رکعت نمازیں الگ سے مولا نے پڑھی ہیں. تو یہ مولا کا مقام تھا. اور یہ مولا کا مقام تو مولا کا مقام تھا, مگر مولا کی ولایت سے جن کو تھوڑا سا قطرہ مل گیا ان کو بھی یہ مقام خداوند متعال نے عطا کیا, ان کو بھی یہ رتبہ عطا کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس راہ پر گامزن تھے, اس راہ پر چل رہے تھے, اس راہ کی طرف. تو اب ایک طہارت ہماری جو ہم کو ضروری ہے, وضو کی طہارت. وضو کی طہارت کے بعد بس اس کو ٹچ دیں گے انشاءاللہ, باقی کل اس پہ گفتگو ہوگی کہ اس کے علاوہ جو دوسری طہارت ہے جس کی طرف ہم کو توجہ دینی ہے وہ کون سی طہارت ہے؟ وہ طہارت آنکھوں کی طہارت ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں یہ آنکھ خود بخود شیطان کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. جب ہم یہاں آ کر گریا کرتے ہیں, جب آنسو بہاتے ہیں, ان آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں ان آنسوؤں کے سبب یہ آنکھ ہمارے حسین سے منسوب ہو جاتے ہیں. جیسے یہ علم ایک معمولی لکڑی تھی, مگر جب ہم نے اس کو سجایا, اس کو علم نام دیا, یہ امام حسین اور حضرت عباس سے منسوب ہو گئی. جب انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے, امام حسین پہ رو رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھ بھی اتنی طہارت اس میں آ جاتی ہے جیسے علم حضرت عباس میں طہارت ہے. کیا کوئی اس علم کو نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, نجاست میں لگائے گا, غلط جگہ لے جائے گا؟ نہیں, کوئی نہیں لگائے گا. اے مومن, جب ہماری آنکھیں اہل بیت کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں, پھر کیسے اس پاک آنکھوں کو ہم نجاست کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟
یہ آنکھ کی طہارت خصوصاً اس دنیا میں بہت ضروری ہے. آنکھ کا گناہ قدم قدم پر ہے، اور اگر آنکھ کی طہارت نہیں تو انسان گمراہ ہو جائے گا. چاہے جوان ہو، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، آنکھوں کی طہارت ہر انسان کو ضرورت ہے. اور یہی آنکھ ہے جو جنت میں جانے کا دروازہ ہے. فرمایا انا عند قلوب انا یا حبیب الباکین، کہ جب دعائے جوشن کبھی میں پڑھتے ہیں، اے رونے والوں سے پیار کرنے والے میرے اللہ، یعنی اللہ کو رونے والی آنکھیں پسند ہے. تبھی تو فرمایا مجھے فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ گنہگار بندے کے رونے کی آواز پسند ہے. ان آنکھوں کی اگر ہم میں طہارت آ گئی، یہی آنکھوں کی نجاست نے ایک قاری قرآن کو قاتل علی بنا دیا. اس ابن ملجم کو قتل علی پہ کس نے مجبور کیا؟ اسی آنکھوں کی نجاست کی وجہ سے، کہ وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، وہ گناہ کی طرف جا رہا تھا. اور یہ اہل بیت کی چاہنے والے کو یہ گناہ زیب نہیں دیتا. کہ فرمایا جو نوجوان جو زنا کرتا ہے جب وہ قبر میں جائے گا 70 گناہ کے دروازے، 70 عذاب کے دروازے کھل جائیں گے. کہیں سے بچھو آ رہا ہے، کہیں سے سانپ آ رہا ہے، کہیں سے آگ آ رہی ہے. کوئی کسی طرح کا بھی زنا انسان کرے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ساتوں اعضاء کے زنا ہوتے ہیں، تو وہ تمام گناہوں سے انسان بچا رہے، ان آنکھوں کو بچاتا رہے. یہ آنکھیں اہل بیت کے لیے وقف کر دے، یہ آنکھیں قرآن کی تلاوت کے لیے وقف کر دے، یہ آنکھیں ذکر مولا کو سننے کے لیے وقف کر دیں. اگر ہم ان آنکھوں کو پاک بنانا چاہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ اگر ہم نے کیے ہیں، روایت فرماتی ہے ہاں ایک رسہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے گناہ بھی بہت جلدی مٹ جاتے ہیں. اور کیسے مٹتے ہیں؟ ایسے مٹتے ہیں، ایسے گر جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں، ویسے ادھر گناہ گر جاتے ہیں. وہ کون سا در ہے؟ وہ کہا گریہ حسین ابن علی ہے، جو تیرے گناہوں کو ایسے مٹائے گا جیسے خزاں کا موسم پتوں کو زمین پہ گرا دیتا ہے. اے حسین ابن علی، ہم سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہیں. مولا ہیں ہم ضعیف و حقیر ہیں، ہم میں کوئی طاقت نہیں جو خود اپنی حفاظت کر سکیں، مگر مولا آپ ہماری مدد کیجئے. کہیں قیامت کے دن ایسے نہ ہو جائے ہم دوڑتے ہوئے حسین کی طرف جائیں اور ادھر سے آواز آئے دور ہو جا، طہارت سے ہم بھرے ہوئے ہیں، نجاست ہمارے قریب آ نہیں سکتی. مولا اگر میں نے وہ دن دیکھ لیا تو برباد ہو جاؤں گا. مولا مجھے اسی دن میں، اسی دنیا میں مجھے پاک کر دے. آئیے مولا کو سلام کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدت نساء العالمین، السلام سب کہہ رہے ہیں چلو اس مسافر پہ گریا کریں جسے پانی نہ ملا. ملتا ہے شام میں ایک مومنہ خاتون تھی، اس نے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا، سب کو بتا دیا میں نے غریب زہرا کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. یہ مومنہ کہتی ہے ابھی مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی،
میں نے کسی کے دستک کی آواز سنی، میں نے جب دروازہ کھولا میں نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، جس نے مجھ سے کہا میں نے سنا ہے تو نے میرے حسین کی مجلس رکھی ہے۔ میں نے کہا جی بی بی مجلس میں ابھی تھوڑی وقت باقی ہے، بسم اللہ تشریف لائیے۔ وہ بی بی آ گئی، آہستہ آہستہ کر کے خواتین آئی اور ایک ایک کر کے مجمع جمع ہوا۔ اب ذاکرہ مجلس پڑھنا شروع کرتی ہے، مگر جب ذاکرہ مصائب کی منزل پہ پہنچتی ہے وہ بی بی ایسے بین کر کے روتی کہ ہمارے کلیجے منہ میں آ جاتے، کبھی منہ پہ تماچے مار کے کہتی کس جرم میں تجھے مارا میرے حسین، کبھی سینے پہ مار کے کہتی اگر مارا تو پھر پانی کیوں نہیں دیا۔ یہ شام کی مومنہ کہتی ہے میں نے ہر روز سوچا کہ اس بی بی سے پوچھوں اے بی بی تو ہمارے علاقے کی تو نہیں دکھتی، تو کہاں سے آتی ہے اور تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ مگر اس بی بی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا میں نہ پوچھ سکی۔ اب ایک مرتبہ 9 محرم کی رات وہ بی بی خود چل کے میرے پاس آئی، کہا اے شام کی مومنہ خاتون تو نے رسول اللہ کو راضی کیا، تو نے علی کو راضی کیا، تو نے فاطمہ زہرا کو راضی کیا، میں تجھ سے یہ کہنے آئی ہوں کل میں نہیں آ سکتی، کل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ مومنہ نے کہا نہیں بی بی آپ کی وجہ سے مجلس میں رونق آ جاتی ہے، کل تو 10 محرم کا دن ہے، کل ضرور آنا، مگر بی بی نے انکار کیا۔ اب میں نے ہاتھ جوڑ کے قسمیں دینا شروع کر دی، اے بی بی تجھے عباس کے بازوؤں کی قسم، تجھے علی اکبر کے سینے کی قسم، اے بی بی تجھے حسین کی لاش کی قسم، جیسے میں نے حسین کا نام لیا اس بی بی نے کہا اے مومنہ مجھے قسمیں نہ دو، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، کل مجھے کربلا جانا ہی پڑے گا، کل زینب کے اجڑنے کا دن ہے۔ ہاں آزادارو ان مجلسوں میں یہ بی بی آتی ہے، بس ایک روایت کی زحمت، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کو لوگوں نے بتایا حسین مارے گئے ہیں، اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا، مدینے میں اپنی زمینیں بیچ کر شام کے رستے پہ زمین لے لی، لوگوں سے پوچھتا تھا اگر حسین مارے گئے ہیں تو میرے آقا سجاد کی کیا خبر ہے؟ لوگ کہتے تھے ظالموں نے سجاد کو اتنا پیدل چلایا ہے کہ سجاد کے پاؤں میں آبلے نکل آئے ہیں اور سر سجاد پہ امامہ بھی جلا ہوا ہے۔
ہائے غریبا ایک بیمار کا بستر بھی جلا تھا. جب مومنوں سے یہ سنتا تھا بہت روتا تھا, گریہ کرتا تھا. یہ انتظار میں تھا کہ کب میرے مولا سجاد رہا ہو کر یہاں سے گزریں گے اور میں مولا کو پرسا دوں گا. ایک مرتبہ اہل حرم رہا ہوئے اور اس مقام سے جب گزرنے لگے, بی بی زینب نے ایک آواز سنی, کوئی رو کے کہہ رہا ہے ہائے حسین, ہائے غریب حسین. بی بی زینب نے سجاد سے کہا سجاد ذرا جا کے دیکھ یہ کس حسین پہ رو رہا ہے, کیا زہرا کے بیٹے حسین پہ رو رہا ہے. سید سجاد سواری سے اترے, دیکھا ایک بوڑھا ہے جو زمین پہ کام کر رہا ہے. کبھی کبھی آسماں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے خدایا مجھے کب مولا سجاد کی زیارت ہوگی. امام زین العابدین آگے بڑھے, فرمایا السلام علیک یا شیخ الکبیر, اے بزرگ تم پر میرا سلام ہو. اب یہ شخص اٹھا اور ایک مرتبہ چہرے سجاد کو دیکھا, پھر پاؤں کے طرف دیکھا, پھر چہرے کی طرف دیکھا. عجیب درد بھرا جملہ کہا اگر شام کے آنے والوں نے صحیح کہا ہے تو آپ میرے مولا سجاد دکھتے ہیں. سید سجاد نے فرمایا اے نبی کے صحابی اس حالت میں ہمیں تو اپنے بھی نہیں پہچان سکتے, تو نے کیسے پہچان لیا؟ مجھے بابا کا پرسا دے. ایک مرتبہ قریب آیا, سجاد کو سینے سے لگایا, کہا مولا علی اکبر کا بڑا ارمان, عباس کے بازوؤں کا بڑا ارمان, علی اصغر کی ننھی سی گردن کا بڑا ارمان. ایک جملہ کہا سجاد کا بدن کانپنے لگ گیا. مولا ارمان تو بہت ہے مگر زینب کی چادر کا بڑا ارمان. اللہ جانے اس نے کیا دیکھا, شاید گردن کے زخم پہ نظر پڑی. ایک مرتبہ زمین پہ گرا. سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھپھی اماں بابا کا عزادار اور پردیس میں مر گیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارگاہ ہماری اس خلیل سی عبادت قبول فرما, ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما, گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, بزرگوں کو صبر و استقامت عطا فرما, جوانوں کو توبہ و مغفرت کی توفیق عطا فرما, خواتین کو حیا عفت عطا فرما, علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما, سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مقروض کے قرض کو ادا فرما, بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما, جن کے پاس اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں بار الہ ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما, مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما. ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شامل فرما. مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.